बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर तरीन रहनुमाओं में से एक, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मरकजी तर्जुमान जनाब फवाद चौधरी साहब आज गिरफ्तार हो गए। प्रोग्राम में हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इमरान खान साहब के बाद सबसे सीनियर रहनुमा जनाब शाह महमूद कुरैशी साहब से पूछेंगे कि ये क्या हुआ है, ये क्यों हुआ है, उनके ख्याल में ये मुतवक्किल था या वो हैरान है इस पर, उनके ख्याल में आगे गिरफ्तारियों का सिलसिला जाएगा, अगर जाएगा तो क्या इमरान खान साहब तक जाएगा, और उनके ख्याल में फवाद चौधरी साहब की गिरफ्तारी के बाद तहरीक इंसाफ के लिए मुश्किलात क्या बढ़ गई हैं। और हम फवाद चौधरी साहब के जो लॉयर हैं अहमद मनसूदा साहब, उनसे जरा आसान अल्फाज में जानेंगे कि किन किन कानूनी मराइल से उनका ये केस गुजरा है। चूंकि आज कचहरी, फिर लाहौर हाई कोर्ट, इस्लामाबाद की कचहरी, ये सब हम दिन भर सुनते रहे, तो किन किन मराइल से केस गुजरा है, फवाद चौधरी साहब पे असल में केस है क्या, और इस केस के मुमकिन नताइज क्या क्या हो सकते हैं, ये हम आसान अल्फाज में जानेंगे उनके लॉयर से। लेकिन सबसे पहले आज फवाद चौधरी साहब अलसुबह गिरफ्तार हुए और उनकी गिरफ्तारी के कुछ इस तरह के मनाजिर सबको देखने में आए। फवाद चौधरी साहब की गिरफ्तारी की वजह इस्लामाबाद में दर्ज उनके खिलाफ वो FIR बनी जो कि सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन ने दर्ज कराई है। फवाद साहब बहुत, इमरान खान साहब भी खुद इलेक्शन कमीशन के और पाकिस्तान के चीफ को सख्त तरीन अल्फाज में तनकीद का निशाना बार बार बनाते रहे। फवाद चौधरी साहब भी इलेक्शन कमीशन के हवाले से सख्त राय रखते रहे। लेकिन आज जो उन पर FIR की वजह बनी वो उनका कमोबेश ये बयान था। आज लाहौर ने मुस्तरद कर दिया है नए केयर टेकर चीफ मिनिस्टर को। बेचारे जो हैं वो सिर्फ एक चेहरा ही है, असल जो चेहरे हैं वो तो इसके पीछे छुपे हुए हैं। इलेक्शन कमीशन की हैसियत सिर्फ एक मुंशी की हो गई है इस हुकूमत में। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को फोन किया जाता है, वो क्लर्क की तरह बैठ के उसी वक्त साइन करके भेज देता है। इलेक्शन कमिश्नर को हुक्म दिया जाता है कि मोहसिन नकवी चीफ मिनिस्टर होगा, वो मोहसिन नकवी का साइन करके दे देता है। ये जो लोग केयर टेकर गवर्नमेंट में लग रहे हैं, चाहे वो चीफ मिनिस्टर हो, चाहे वो इलेक्शन कमिश्नर हो या बाकी लोग हो, आप यहाँ पे 3 महीने के लिए, 4 महीने के लिए, 5 महीने के लिए, साल के लिए आप लोगों का पीछा उस वक्त तक करेंगे जब तक हम आपको करार वाकई सजा ना दे लें। तो हम इलेक्शन कमीशन और उनके मेंबरान को, उनके खानदानों को, ये जो लोग हैं इनको वार्न करते हैं कि अगर हमारे साथ ज्यादतियों का सिलसिला हुआ आपको वापस पे करना पड़ेगा। और इस बयान का भी वो हिस्सा कि जिसमें वो उनके खानदान वालों से भी मुखातिब हो रहे हैं कि उन खानदान वालों को भी पे करना पड़ेगा। ये ज्यादा जेरे गर्दिश रहा, वो एक मुंशी वाला स्टेटमेंट भी, लेकिन ये कि खुद खानदान वालों की जो बात है उसको फवाद चौधरी साहब के सियासी मुखालफिन ने धमकी से ताबीर किया। फवाद चौधरी साहब ने अपनी गिरफ्तारी के बाद ये बयान दिया। जो मुकदमा बनाया गया है वो ये है कि आपने इलेक्शन कमीशन की तौहीन की, जो बगावत है। इलेक्शन कमीशन के ये रवैये हैं और कहते हैं कि हमें आप तनकीद भी ना करें। आज इमरान खान तहरीक इंसाफ आपके हकूक के लिए खड़ी है, हम लोग जेलों में जा रहे हैं, ये खटखड़ियां हमारा जेवर है, कोई मसला नहीं है। हम इनके साथ हम इंशाअल्लाह ताला आजमाइशों में पूरा उतरेंगे, लेकिन ये अवाम का फर्ज है कि वो निकलें और इस निजाम को बदलने के लिए अपना हिस्सा डालें। खुद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सीनियर मोस्ट लीडरशिप हर लेवल पे, फ्रॉम इमरान खान से लेके हर लेवल पर लीडरशिप उस पर जाहिर है बहुत ज्यादा गम और गुस्से में नजर आई। शीरी मजारी साहबा ने तो खुद बाकी लोगों के अलावा सदर पाकिस्तान, जो कि जाहिर है जिनकी बुनियादी एफिलिएशन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से रही, सदर पाकिस्तान जनाब आरिफ अलवी को तक को मुखातिब किया और उन्होंने ये कहा, प्रेसिडेंट अलवी, आप सदर हैं इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान के, आपको पाकिस्तान के लिए खड़ा होना चाहिए, इंसाफ के लिए खड़ा होना चाहिए। आप क्यों चुप करके बैठे हुए हैं? वक्त आ गया है कि आप बोलें, रियासत जो जुल्म और तशद्दुद कर रही है उसको रोके, और अगर आपके खिलाफ कुछ करते हैं तो करने दें। अब मसला ये कि जिस तरह ये एक हकीकत है कि इदारों को अपने अपने दायरा कार में और किसी से इन्फ्लुएंस हुए बगैर काम करना चाहिए, वहां पर यह भी हकीकत है कि जब जब भी जिस इदारे से जिस के खिलाफ फैसला आया है वो उसको नहीं मानता, ये उनका हक है, वो उसमें तनकीद करता है, ये भी उनका हक है। लेकिन फिर वो तनकीद भी एक हद से ज्यादा आगे चली जाती है और ऐसा लगता है कि पर्सनल लेवल पर तनकीद आ गई है। ये भी मामला रहा है। फवाद साहब पर भी जो उनके सियासी मुखालफिन है वो उनके, जिस तरह मैंने कहा, उन्हीं अल्फाज को बुनियाद बनाकर ताबीर करते हैं। लेकिन ये भी हकीकत है कि खुद फवाद चौधरी साहब के मुखालिफिन, खुद पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सीनियर तरीन रहनुमा जो कि आज वजारत दाखिला के मनसब पर फाइज हैं, वो भी इस तर्ज की बातें करते रहे। और न सिर्फ इलेक्शन कमीशन के हवाले से करते, न सिर्फ ये कि ब्यूरोक्रेसी के लोगों के हवाले से करते रहे, बल्कि जज साहबान के हवाले से भी करते रहे। राना सनाउल्लाह साहब के ये बयानात ऑन रिकॉर्ड है। चीफ सेक्रेटरी साहब, आपको इस बात का जवाब देना पड़ेगा
आपने इधर ही रहना है, आपके बच्चों ने भी इधर ही रहना है। कमिश्नर लाहौर साहब, आपने भी इधर रहना है, आपने सर्विस भी करनी है। इसलिए आपको ये चाहिए था कि आप इस गैर कानूनी अमल के आगे दीवार बनते, से बजा लाने से इनकार करते। हम हर उस अदालत का और उस जज का घेराव करेंगे जो तुम्हारे इस गंदे और घटिया एजेंडे को परवान चढ़ाने के लिए अपोजिशन के खिलाफ दामाद करें। अताउल्लाह तारड़ साहब का भी ये बयान रिकॉर्ड पर मौजूद है। मैं एफआईए को भी कहना चाहता हूं, किसी हमारे कारकुन को हाथ भी लगा या किसी हमारे कारकुन को हिरासत किया गया तो उसका 10 गुना आपसे हिसाब लेंगे। बहरहाल अब इस गिरफ्तारी के सियासी और आईनी मुज़मिरात पे बात करते हैं हम, या वजूहात पे बात करते हैं हम, और आगाज करते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर मोस्ट रहनुमा इमरान खान साहब के बाद जनाब शाह महमूद कुरैशी साहब से। शाह महमूद कुरैशी साहब, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। सर पहले तो बताइए, ये जो आज जो हुआ आपके लिए जरा हैरान कुन था या कुछ इत्तला थी कि ऐसा कुछ हो रहा है? वो खान साहब के हवाले से तो कल रात चल रहा था मामला, अफवाह चल रही थी या खबर जो भी, ये फवाद साहब वाला मामला आपके लिए हैरान कुन था एकदम होना? नहीं बदामी साहब, मुझे ये हैरान कुन दिखाई नहीं दे रहा, मुझे ये मंसूबे का हिस्सा दिखाई दे रहा है। आप देखें ना, यके बाद दीगर इस पीडीएम की हुकूमत ने आइन शिकनी का आगाज कर दिया है। आप देखें कि वजीर आला पंजाब की जो तैनाती है, मेरी नजर में आइन से रूगर्दानी है। जो आइन की रूह है ना, स्पिरिट है, वो उसके बरक्स है। स्पिरिट क्या कहती है कि एक ऐसी शख्सियत को नामजद किया जाए जो कि गैर मुतनाज़ा हो और जो साफ शफाफ इलेक्शन करवाने की अहलियत हो उसमें। इनमें ये दोनों खूबियां हमें दिखाई नहीं दे रही। आपने देखा कि एक और आइन शिकनी आप देख रहे हैं कि आइन वाज़ेह है कि जब असेंबलियों की तहलील हो जाए 90 दिन के अंदर गवर्नर्स ने नई तारीख का तयन करना है। नहीं हुआ, ना खैबर पख्तूनख्वा में हुआ, ना पंजाब में हुआ। आपने देखा कि किस तरह आज फवाद चौधरी को गिरफ्तार किया गया। और सर आपने कहा शाह साहब शुरू में कि ये सब आपको एक मंसूबे का हिस्सा लगता है, वो मंसूबा क्या है आपके ख्याल में? आपने कहा मंसूबे का हिस्सा है ये सब, वो मंसूबा क्या है? मंसूबा है तहरीक इंसाफ को दबाकर, डराकर, इंतखाब से फरार। ये हुकूमत इंतखाबात नहीं चाहती, ये हरगिज इंतखाबात से भागना, इंतखाबात के लिए तैयार दिखाई नहीं दे रही, क्योंकि ये आवाम का सामना नहीं कर सकते। और शाह साहब मंसूबा साथ जो है वो सिर्फ हुकूमत ही है या आपका अबहाम या शक या यकीन कहीं और भी हुकूमत के साथ साथ? देखिए, बज़ाहिर तो हमें हुकूमत दिखाई दे रही है ना, बज़ाहिर तो हमें हुकूमत दिखाई दे रही है, और खुदा ना करे इसके अलावा कोई हो। अगर ऐसा होता है तो ये बहुत बड़ा नुकसान होगा, ये बहुत बड़ा नुकसान होगा, क्योंकि एक वाज़े पॉलिसी बयान दिया गया है कि हमने सियासत में मदाखलत नहीं करनी। तो अगर ऐसा अभी एज वी स्पीक तो उसके बरक्स होगा। एज वी स्पीक, डू यू हैव इनफ रीजंस टू बिलीव कि हुकूमत के अलावा भी कोई है, या डू यू हैव इनफ रीजंस टू बिलीव कि हुकूमत के अलावा कोई नहीं है? अभी तक आपको क्या लग रहा है, आपका तज्जिया क्या कह रहा है? मैं समझता हूँ इस वक्त तो हुकूमत फरार पा रही है, क्योंकि हुकूमत समझती है कि 8 माह की उनकी कारकर्दगी इतनी मायूस कुन है कि वो आवाम का सामना करने की पोजीशन में नहीं है। मैं समझता हूँ कि हुकूमत समझती है कि जो महंगाई का तूफान आने वाला है, क्योंकि इन्होंने फैसला कर लिया है कि IMF के साथ आगे बढ़ना है, और IMF की जो शराइत है वो आपके सामने है। इस नए तूफान के सामने जो हमें उभरता हुआ दिखाई दे रहा है, ये आवाम के सामने कैसे जाएंगे? तो ये इलेक्शन कमीशन जो आज इनके बिल्कुल इनके साथ जिसे कहते हैं ना जुड़ा हुआ दिखाई दे रहा है, और एक कोऑर्डिनेटेड प्लान दिखाई दे रहा है, वो हुकूमत का हिस्सा नहीं है, उनकी एक ऑटोनोमस इंडिपेंडेंट पोजीशन है, लेकिन मकासद अपने हासिल करने के लिए वो उनके साथ बिल्कुल कहते ना यकजा दिखाई दे रहा है, और इनका मंसूबा यही है। कभी वो ठीक है इमरान खान को हटाने की कोशिश करते हैं, कभी आपने वजीराबाद का वाकया आपके सामने है ना, कभी आप देखते हैं कि कानून की धज्जियां उड़ाते हैं
کہ ایک بنیادی FIR درج نہیں ہوتی. کبھی آپ دیکھتے ہیں کہ جو بنیادی حقوق ہے وہ پامال کیے جاتے ہیں. جس طرح آپ نے دیکھا کہ مختلف ہمارے پارٹی کے جو عہدیداران ہیں ان کے ساتھ جو سلوک برتا گیا. اور شاہ صاحب اس ساری نئی صورتحال میں جو آج ڈیولپ ہو گئی ہے, تلوار لٹکاتے ہیں. صحیح, یہ سارا کچھ جو آپ بیان کر رہے ہیں, یہ سارا کچھ جو آپ بیان کر رہے ہیں شاہ صاحب, اس میں آپ کو اب یہ لگتا ہے ہائنڈ سائٹ میں کہ پرویز الہی صاحب کی اس رائے کو وزن شاید دیا جانا چاہیے تھا جس میں وہ کہہ رہے تھے کہ ہم پنجاب حکومت, اگر آپ کہیں گے خان صاحب تو میں چھوڑ دوں گا, لیکن نہ چھوڑنا اس لیے بہتر ہوگا کہ پھر ہمارے ہاتھ میں کچھ نہیں ہوگا, پورا سیٹ اپ ان کا آ جائے گا اور ساری وہ کاروائی کریں گے, اور ابھی ایگزیکٹلی وہی کر رہے ہیں. تو آپ کو لگتا ہے کہ اس رائے کو اگر وزن دیا جاتا تو بہتر ہوتا؟ دیکھیے, ہم اس سسٹم کا جو کہ بالکل اب آئین سے نظریں چرا رہا ہے اور ہم اس کا حصہ نہیں رہنا چاہتے تھے. یہ جو اقدامات اٹھا رہے ہیں, جو عوام کا انہوں نے گلا گھونٹا ہے اور مزید گھونٹنے کا ارادہ ہے, ہم اس کا حصہ نہیں بننا چاہتے تھے. اور ہم نے ایک آئینی قانونی راستہ تلاش کرنے کی کوشش کی اور حکومت سے درخواست کی کہ آئیے, ملک کے مفاد میں یہی ہے کہ نئے انتخابات کروا دیتے ہیں اور ایک قانونی راستہ اپناتے ہیں. ہم نے کہیں آئین شکنی نہیں کی, ہم نے کہیں قانون کو ہاتھ میں نہیں لیا. آپ کے سامنے ہے نا, آپ ہمارے جلسے دیکھ لیں, آپ بائی الیکشنز کی ہماری کاروائی دیکھ لیں, ہمارے احتجاج دیکھ لیں, ہمارے لانگ مارچ دیکھ لیں, کہیں قانون شکنی نہیں کی. ہماری کوشش رہی ہے کہ جو ہو سکے آئین اور قانون کے دائرے کے اندر رہتے ہوئے کریں. اور شاہ صاحب, لیکن آپ یہ سمجھتے ہیں, یہ تو ٹھیک ہے کہ ظاہر انتقامی کاروائی تو جس بھی حوالے سے ہو وہ صرف قابل افسوس نہیں بلکہ قابل مذمت ہے. اب آپ لیکن یہ سمجھتے ہیں کہ فواد صاحب کو کم از کم الفاظ کے چناؤ میں, اگر لہجہ نہیں تو کم از کم الفاظ کے چناؤ میں یوں احتیاط برتنی چاہیے. ناٹ دیٹ کہ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ گھر پہ دہشت گردوں کی طرح اٹھا لیا جائے, چادروں میں ڈال کے پیش کیا جائے, وہ تو جسٹیفائڈ نہیں ہے. یہ سوال اس سے مختلف ہے. آپ کو لگتا ہے الفاظ کے چناؤ میں محتاط ہونا, جب آپ یہ کہیں ایک ادارے کے حوالے سے کہ آپ کو اور آپ کے خاندان والوں کو یہ بھگتنا پڑے گا, یار سارے عمل میں خاندان والوں کا تو کوئی تعلق نہیں ہے نا, تو پھر آپ کو لگتا ہے کہ اٹ از اے بٹ ٹو مچ؟ دیکھیے, پہلی بات تو یہ ہے کہ جس طریقے سے فواد چودھری کو گرفتار کیا گیا, وہ کوئی بات نہیں رہتے. اگر وہ جاتے اور کو کہتے کہ یہ نوٹس ہے, یہ وارنٹ ہے, آپ پیش ہو جائیں, مجھے یقین ہے وہ پیش ہو جاتے. رات کے 3 بجے ان کو اٹھانے کی ضرورت نہیں تھی. جس طرح ان کو آپ دیکھیں نا, ان پہ سفید کپڑا ڈالا ہوا ہے, F8 کچہری کے سامنے وہ ان کی گاڑی پارکڈ ہے, جیسے دہشت گرد ہوں. بالکل صحیح کا قانون ہے یہ, افسوس ہے, قابل افسوس ہے, بالکل نہیں ہونا چاہیے. دہشت گرد تو نہیں, صحیح بات, بالکل صحیح. لیکن آپ سمجھتے ہیں کہ ہمیں سب کو تھوڑا سا الفاظ کے چناؤ میں ہم کہیں کہ آپ کے خاندان والوں کو اس کے اثرات بھگتنا پڑیں گے, یہ کہے تو اٹ از اے بٹ ٹو مچ؟ دیکھیے, میں تو ہمیشہ اس بات کا قائل ہوں کہ سیاست کو ذاتیات پہ نہیں لانا چاہیے. اور بالکل آپ وہی بات, آپ بڑی سخت بات ایک نرم لہجے سے بھی کر سکتے ہیں. کیا ہوتا ہے, گفتگو کا مطلب کیا ہے؟ اپنا نقطہ نظر پیش کرنا. میں اپنا نقطہ نظر پیش کر رہا ہوں نا, میں پارٹی کا نقطہ نظر پیش کر رہا ہوں, اور میری کوشش ہے کہ میرا نقطہ نظر بھی پہنچ جائے اور کسی کی دلداری بھی نہ ہو. صحیح, ٹھیک. تو یعنی کہ وہ معاملہ, وہ الفاظ کا چناؤ ہمیشہ بہتر ہو سکتا ہے ایسے. اب آپ کہہ رہے ہیں کہ پورا منصوبہ ہے, تو پھر اس کا مطلب شاہ صاحب پھر تو, اور آپ کہہ رہے ہیں کہ فواد کی گرفتاری سے مجھے حیرانی بھی نہیں ہوئی, تو اس کا مطلب میں ٹھیک سمجھ رہا ہوں, اگر یہ سمجھ رہا ہوں کہ آپ ذہنی طور پر تیار ہیں کہ یہ گرفتاریوں کا سلسلہ آگے بڑھے گا, یہ شاید بڑھ کے پھر اسد عمر شاہ محمود قریشی, عمران خان تک بھی جائے گا کیا آپ کے خیال میں؟ بالکل, یہ ایسا ممکن ہے. عمران خان صاحب سے میری اس موضوع پر کئی مرتبہ گفتگو ہوئی ہے, اور وہ کہتے ہیں کہ بالکل ان کی گرفتاری ممکن ہے. ان کی نااہلی کی پوری سر توڑ کوشش کی جا رہی ہے. یہ عین ممکن ہے کہ پارٹی کو جو جس طرح آپ نے دیکھا کہ کل احتجاج ہوا الیکشن کمیشن کے سامنے لاہور میں, اور جو ایک ہم نے پلان دیا تھا کہ فیصل آباد میں اور راولپنڈی میں اور مختلف شہروں میں ایسا احتجاج ہوگا, اس کو روکنے کے لیے اور پارٹی کی آواز کو, ایک مؤثر آواز کو دبانے کے لیے, ہاں عمران خان کے بعد شاہ محمود اور اسد عمر کی بھی باری آ جائے. اور اس صورت میں پھر پارٹی کا لائے عمل کیا ہوگا
اگر لیڈرشپ ٹاپ لیڈرشپ گرفتار ہو جاتی ہے, عمران خان کا گرفتار ہوتے ہیں, جو کہ آپ خود کہہ رہے ہیں کہ ناممکن نہیں لگتا, تو پھر کیا لاہ عمل ہوگا پارٹی کا؟ دیکھیے بادامی صاحب, پارٹی تو اپنا رول پلے کرے گی, یقیناً جو لیڈرشپ موجود ہوگی یا باہر ہوگی اپنا کردار ادا کرے گی, لیکن یہ مسئلہ جو آج جو چیلنج پاکستان کو درپیش ہے نا, یہ پارٹی سے بڑا ہے اور اس میں سب کو کردار ادا کرنا ہے. آج پاکستان کو ایک جو ہماری معاشی حالت ہے وہ اتنی تیزی سے بگڑ چکی ہے اور بگڑ رہی ہے کہ ڈیفالٹ کا خطرہ ہے, خود کہہ رہے ہیں لوگ, سرکاری لوگ کہہ رہے ہیں. آج لا اینڈ آرڈر سچویشن ہماری اتنی بگڑ گئی ہے کہ لوگوں کو جان کے لالے پڑے ہیں. آج دہشت گردی پھر سر اٹھا رہی ہے اور آپ نے بہت سے واقعات دیکھے. آج ایک انتخاب ہوتا ہے اور کراچی کی بیشتر جماعتیں اس پر سوالیہ نشان احتجاج کرتی ہیں, اسے مسترد کرتی ہیں. ان حالات میں سب کو, تحریک انصاف کو نہیں, سب کی ذمہ داری ہے, جس میں ہمارے جتنے دانشور ہیں, ہماری میڈیا ہے, ہمارے وکلاء ہیں, ہماری جو ہیومن رائٹس کی باڈیز ہیں, سول سوسائٹی ہے, وہ خاموش نہیں رہ سکتی, اسے خاموش نہیں رہنا چاہیے. آپ دیکھیں پورا ملک تاریکی میں ڈوب جاتا ہے. معیشت کو جو نقصان اربوں کا ہوا وہ اپنی جگہ پر, خدا نہ خواستہ اس کی آڑ میں کوئی باہر کی قوت ضرب لگاتی پاکستان, اس کا کسی کو اندازہ ہے؟ اس کا کسی کو اس کا کوئی احاطہ کیا کسی نے کہ کتنا اور جو ہمارے انٹرنل چیلنجز ہیں جو اس وقت آپ دیکھیں, بلوچستان کی حکومت کہہ رہی ہے ہمارے پاس تنخواہیں دینے کے پیسے نہیں ہیں. عام شہری کہہ رہا ہے میرے پاس. اس سب میں آپ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ سے کیا ایکسپیکٹ کرتے ہیں؟ ان کو آپ نے بتایا سول سوسائٹی, میڈیا, سب کو یہ کردار, اسٹیبلشمنٹ سے آپ کیا ایکسپیکٹ کرتے ہیں, ان کا کیا کردار ہونا چاہیے؟ دیکھیے انہیں پاکستان عزیز ہے, وہ پاکستان کی بقا کے لیے انہوں نے جانیں دی ہیں, انہوں نے پاکستان کے تحفظ کے لیے قربانیاں دی ہیں. انہیں حکومت کے کسی غیر آئینی اقدام کا حصہ نہیں بننا چاہیے اور صاف کہنا چاہیے کہ پاکستان کے مفادات افضل ہیں. آپ کے کیسز آج بھی دیکھ رہے نا کیا ہوا, فلاں کیس سے رہائی مل گئی, فلاں کیس سے چھٹکارا حاصل ہو گیا. حکومت کو اپنی ترجیحات درست کرنی ہوں گی. یہ اپنے they cannot see beyond their nose, یہ اتنے اپنے مفادات میں محو ہو چکے ہیں کہ انہیں پاکستان کے مفادات ان کی نظروں سے اوجھل ہو چکے ہیں. اور شاہ صاحب یہ کیا اس سارے کردار میں پاکستان سے محبت کرتی ہیں, انہیں پاکستان کے مفادات کے نظریں نہیں چرا سکتے, نہیں چرانی چاہیے. اس سارے کردار میں کیا کہیں نہ کہیں پاکستان تحریک انصاف صدر مملکت کے کردار سے بھی غیر مطمئن ہے؟ شیریں مزاری صاحبہ کی پریس کانفرنس آئی تھنک آپ کی نظروں سے گزری ہوگی, جس میں انہوں نے صدر صاحب سے بھی ایک مطالبہ کیا, بلکہ مطالبے سے زیادہ کچھ لگ رہا تھا, ذرا شکوے کی اس میں بو آ رہی تھی. وہ ان کی رائے ہے ذاتی یا پاکستان تحریک انصاف سمجھتی ہے کہ صدر مملکت کو بھی جو کردار ادا کرنا چاہیے وہ اس سے کم ادا کر رہے ہیں اس وقت؟ دیکھیے صدر مملکت نے کوشش کی, برج بلڈنگ کی انہوں نے کوشش کی. آپ ان کے مختلف بیانات کو دیکھیں تو انہوں نے سب جتنے فریق ہیں, سیاسی فریق ہے, ان سے کوشش کی کہ یکجا ہو جائے, مل بیٹھے, اور اگر وہ کوئی اپنا کردار ادا کر سکتے ہیں تو انہوں نے اپنی سروسز آفر کی. مجبوری ہے, لیکن ہمارے سسٹم میں صدر کا جو رول ہے وہ محدود ہے, وہ آئینی رول ہے, اور آپ کے خیال میں جتنا وہ کر سکتے تھے اتنا کر دیا انہوں نے, اس سے زیادہ کیا کر سکتے ہیں اپنے محدود آئینی رول میں؟ کر سکتے تھے وہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, جو کر سکتے تھے وہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. فواد صاحب یہ آج اریسٹ ہو گئے ہیں, انہوں نے ہمارے ہی پروگرام میں کہا کہ وہ اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے معاملات سے اب ذرا یوں مطمئن ہے ریلیٹیولی, بلکہ انہوں نے اس کو کوانٹیفائی کیا کہ نئی لیڈرشپ کے بعد افواج کی ہمارے معاملات 50% کم از کم بہتر ہوئے ہیں. ان کے الفاظ کم از کم 50% یا شاید اس سے بھی زیادہ. تو آپ کو کم از کم یہ اطمینان ہے کہ اب جو بھی ہو رہا ہے, یعنی اسٹیٹ کو فواد صاحب کی اس بات سے آپ ایگری کرتے ہیں؟ یہ بول دو مجھے. یہ فواد صاحب نے یہ بیان دیا ہے, جی جی, پتہ نہیں انہوں نے کس بنیاد پہ دیا ہے, میں نہ اس کی تصدیق کر سکتا ہوں نہ تردید کر سکتا ہوں. صحیح ہے. اور یہ شاہ محمود قریشی صاحب, آپ کو الیکشن ظاہر ہونے چاہیے, وہ تو ایک آئینی پوزیشن سارا کچھ ہے,
لیکن آپ کو لگتا ہے کہ پنجاب اور کے پی کے کا الیکشن ہو پائے گا یا نہ ہونے کے زیادہ امکانات ہیں؟ دیکھیے ان کی کوشش پوری ہے انتخابات نہ ہو. یہ بامر مجبوری کریں گے اگر کرنا پڑ گیا, اور اس میں میں سمجھتا ہوں کہ عدلیہ کا ایک بہت بڑا رول یہاں آ جاتا ہے. عدلیہ کو اپنا کردار ادا کرنا ہوگا اور انہیں آئین کو اپہولڈ کرنا ہوگا. اگر وہ رول آف لا کو اور آئین کو اپہولڈ کرتے ہیں تو انہیں نہ چاہتے ہوئے بھی انتخابات کروانے پڑیں گے. ٹورڈز دی اینڈ شاہ صاحب, آپ چونکہ اب ٹاپ لیڈرشپ اریسٹ ہوئی ہے, آج فواد چودھری صاحب سب سے ووکل بندے تھے پی ٹی آئی کے, آپ بھی ولنریبل فیل کرتے ہیں اپنے آپ کو پرسنلی اسپیکنگ, یا آپ سوچتے ہیں کہ نہیں میرے خلاف کیا لے آئیں گے, نہ کوئی کیس ہے نہ میں کوئی بہت ہی اپنی بات پوری کرتا ہوں لیکن وہ انداز جارحانہ نہیں رکھتا, تو مجھے کیا کریں گے, اور یو فیل ولنریبل؟ آپ کی اطلاع کے لیے 6 FIR مجھ پہ جی وہ میرے ہیں 6 تو ہیں, اور اس حکومت سے کچھ بعید نہیں ہے. یہ اتنے گر سکتے ہیں, ان سے کچھ توقع کی جا سکتی ہے. یہ جھوٹے کیس بنائیں گے, یہ کردار کشی کریں گے, یہ تہمتیں لگائیں گے, یہ کیچڑ اچھالیں گے, ان سے کچھ بعید نہیں ہے. ہمیں ذہنی طور پر ہر چیز کے لیے تیار رہنا ہوگا. اور شاہ صاحب, آپ ظاہر ہے عمران خان صاحب کے بعد پاکستان تحریک انصاف کی ٹاپ موسٹ لیڈرشپ ہے, سو یو آر دا موسٹ ریلیونٹ پرسن جس سے میں سوال پوچھوں. اسٹیبلشمنٹ سے کسی بھی لیول پہ کوئی بھی رابطہ استوار ہوا ہے ماضی قریب میں نئے سربراہ کے آنے کے بعد؟ جی نہیں, بالکل نہیں ہوا. اور پاکستان کی گورنمنٹ سے کوئی بھی رابطہ استوار ہوا ہے کسی بھی سطح پر الیکشن یا کسی بھی حوالے سے, یا نہیں؟ جی نہیں. حکومت کے تو کہتے ہیں نا, ان کے تو دکھاتے کچھ ہیں کرتے کچھ ہیں. آپ اسپیکر کا رول دیکھ لیں نا, اسپیکر کا رول جو کہ کسٹوڈین آف دا ہاؤس ہے, وہ کہتے کیا رہے ہیں اور انہیں کیا کیا ہے, یہ تضادات آپ کے سامنے ہیں. شاہ صاحب اس میں کوئی شک نہیں, اور ہم بالکل بار بار ہر پروگرام میں تذکرہ کرتے رہے کہ وہ کس طرح واضح طور پہ کچھ اور کہہ رہے تھے کہ میرے پاس آئے ایک کو کا اطمینان کروں گا پھر جو ہے وہ کروں گا, اور ابھی انہوں نے ایسا نہیں کیا. بالکل واضح ہے, کلیئر ہے. اور یہ بھی واضح ہے کہ انفارچونیٹلی وہ لگ رہا ہے, تجزیہ کرنا مشکل نہیں ہے کہ پارٹی کی لائن ہے, وہ سیاسی لائن ہے جو کہ وہ ٹو کر رہے ہیں. لیکن آپ سے میں آپ کا سوال یہ پوچھ رہا تھا صاحب کہ آپ کا تو بہت اصرار تھا, ابھی پچھلے دنوں پارلیمنٹ لاجسٹ سے نکلے اور آپ نے 2 ٹوک کہا کہ ہم استعفوں کے معاملے پہ یو ٹرن لینے نہیں آئے بلکہ ہم اسپیکر کو یہ کہنے آئے کہ منظور کرنے تو سارے کرو, تو انہوں نے سارے کر لیے. تو آپ کے موقف کے مطابق تو انہوں نے ٹھیک کیا نا, آپ تو یہ کہہ رہے تھے کر رہے سارے کرو, سارے کر لیے. بالکل, تو آپ کو شکوہ تو نہیں آپ کو اسپیکر سے؟ مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے. ہم نے تو استعفے دیے تھے کہ وہ منظور کریں, ہمیں اس پہ کوئی تو میری آرا نہیں تھی. میں بالکل اس پہ قائل تھا. معترض نہیں اسمبلی سے جو اپنی وقت کھو چکی ہے اس پہ بیٹھنا بے معنی ہے. تو پھر آپ نے تو 43 اراکین کا باقاعدہ کہا نا الیکشن کمیشن کو کہ منظور نہ کرو. محض کر دوں اس کو میں سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں. بدانی صاحب وہ ایک حکمت عملی کا حصہ ہے, ان کو اسمبلی میں بٹھانا, اسمبلی کی معمول کی کارروائی کا حصہ بنانا ہماری حکمت عملی کا حصہ نہیں تھا. انہیں فقط ہم نے اسپیکر کے سامنے پیش کرنا تھا کہ وہ بتائیں کہ یہ جو قائد حزب اختلاف ہیں یہ ہمیں قبول نہیں ہے, نہ ان کے پاس اکثریت ہے. اکثریت ان کو تبدیل کرنا چاہتی ہے اور ایک جسے کہتے ہیں نا جینون جو ہے قائد حزب اختلاف لانا چاہتی ہے, اور جو حکومت کا پروردہ قائد حزب اختلاف ہے جو ایک ڈرامہ رچایا جا رہا ہے اسے ختم کرنا چاہتی ہے. آپ کہہ رہے ہیں یہ حکمت عملی تھی لیکن انہوں نے منظور کر کے اس حکمت عملی کو ناکام نہیں بنا دیا, کیونکہ منظور کر لیا انہوں نے. ہاں انہوں نے ناکام بنایا. ہم نے آئین قانون اور سیاسی عمل کے اندر رہتے ہوئے کوشش کی, اور انہوں نے گھبراہٹ اور بوکھلاہٹ کے نتیجے میں انہوں نے یہ قدم اٹھا لیا. تو ٹھیک ہے. قریشی صاحب بہت بہت شکریہ سر وقت دینے کا ہمیں, تھینک یو ویری مچ. ایک بریک کے بعد فواد چودھری صاحب کے لائر احمد منصوتا صاحب ہمارے ساتھ موجود ہوں گے, جو کہ آج مختلف عدالتوں میں فواد چودھری صاحب کے حوالے سے گئے. کب کیا کیا ہوا, کیس کیا ہے, مقدمہ کیا ہے, الزام کیا ہے, ممکنہ نتائج کیا ہو سکتے ہیں, وہ خود کتنے پر امید یا مایوس ہیں اس مقدمے کے حوالے سے, ان سے پوچھیں گے بریک کے بعد. پروگرام آپ کے پھر خوش آمدید کہتے ہیں. فواد چودھری صاحب کی گرفتاری کا یہ سارا سیاسی معاملہ تو ہم نے ڈسکس کیا, لیکن یہ لیگلی کن مراحل سے گزرا ہے اس کو ہم ذرا آسان الفاظ میں جان لیتے ہیں. فواد چودھری صاحب کے لائر احمد منصوتا صاحب ہمارے ساتھ ہیں. احمد صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام جی. السلام جی.
اگر ہم چاہ رہے تھے کہ ہم اور ہمارے ویورز کا بالکل اگر آسان الفاظ میں بتا دیں، کیونکہ مختلف آج لاہور ہائی کورٹ کا بھی کانوں میں شنید آئی، کچہری بھی آئی، لاہور میں کی کور عدالت بھی آئی، تو اگر آپ ہمیں بتا سکیں فواد چودھری صاحب آج گرفتار ہو گئے آج الصبح، تو اس کے بعد آپ سب سے پہلے کس فورم پر گئے، کیا استدعا لے کر؟ دیکھیں جب ہمیں اطلاع ملی 5:30 بجے صبح غالباً to be exact 5:40 پر ان کو گرفتار کیا گیا، جو کہ ایک انلیگل گرفتاری تھی. جب ہمیں اس کی انفارمیشن ملی تو میں تو لاہور ہائی کورٹ میں نے اپنی پٹیشن پریپیئر کی، اور میں نے وہاں پر استدعا یہ کی اس پٹیشن میں کہ ان کی جو گرفتاری کا عمل ہے وہی غیر آئینی ہے اور غیر قانونی ہے، بیکاز ہمیں اس وقت تک یہ نہیں پتا تھا کہ کوئی کسی قسم کی FIR ہے یا نہیں ہے. ان دا مین ٹائم پھر ہمیں پتہ لگا کہ ان کو کینٹ کچہری میں لے جایا جا رہا ہے. اسلام آباد کی FIR ہے جس کے لیے راہداری کا ریمانڈ، جس کو ہم ٹرانزٹری ریمانڈ بھی بولتے ہیں، وہ لینے کے لیے وہ وہاں گئے. وہ ریمانڈ جو ہے اس میں جج صاحب نے 1 دن کا دیا، اور اس ریمانڈ کے بعد یہ بھی کہا گیا کہ آپ جا کے میڈیکل کروا لیں. ان دا مین ٹائم 12:20 کے اوپر ہماری ہائی کورٹ میں پٹیشن لگ جاتی ہے جسٹس طارق سلیم شیخ صاحب کے پاس، اور ان سے میں نے یہ استدعا کی کہ میں سمجھتا ہوں کہ ان کے ساتھ غیر آئینی اور غیر جسے کہتے ہیں مؤثر جو رویہ ہے وہ ان کے خطاب اڈاپٹ کیا جا رہا ہے، تو آپ ان کو پروڈیوس کروائیں عدالت میں. تو عدالت نے آرڈر کیا کہ چودھری فواد حسین صاحب کو عدالت میں پروڈیوس کریں. پھر 1:30 بجے تک ویٹ کیا گیا، پھر 1:40 پہ ویٹ کیا گیا، 2 بجے ویٹ کیا گیا، 3 بجے بتایا گیا کہ جی ہمیں نہیں پتا کہ یہ حکومت پنجاب کے لیے احکامات تھے یا اسلام آباد کی حکومت کے لیے احکامات تھے، کیونکہ اسلام آباد کی پولیس کے پاس اس وقت جو ہے فواد صاحب ہیں. جس پر عدالت نے بہت سخت دلی سے کہا کہ عدالت نے کہا جی کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ ان کو پروڈیوس نہ کریں. شام کو 6 بجے آئے اور دونوں آئی جیز کو بلا لیا، IG اسلام آباد کو بھی اور IG پنجاب کو بھی. لیکن شام کو جب وہ پیش ہوئے تو انہوں نے کہا جی کہ IG پنجاب پیش ہو گئے ہیں. ان کا رابطہ نہیں ہو پا رہا ود IG اسلام آباد، اور 2 اسٹیٹس کا جسے کہتے ہیں نا جی کو آپس میں ایک اسٹیٹ لیول کا کانٹیکٹ ہمیں تو لگ رہا تھا. لیکن پھر عدالت نے جو کیس ڈیسائیڈ کیا وہ میرٹس پہ کیا. انہوں نے کہا چونکہ ایک FIR ہو چکی ہے اور آپ کے پاس ریمیڈیز موجود ہیں ان اسلام آباد، تو آپ جا کے وہاں پر ان ریمیڈیز کو اویل کریں. یہاں پر آپ کا کیس نہیں بنتا کیونکہ میری جورسڈکشن سے بیونڈ ہے. ٹھیک ہے، تو اب اس کے بعد اب اس کیس نے یعنی کہ جن بھی مراحل سے گزرنا ہے وہ اسلام آباد کی متعلقہ عدالت سے ہی گزرنا ہے. جی سر، اب چونکہ اس کیس کے جو اگلے مراحل ہیں ان میں یہ ہے کہ سب سے پہلے جو ان کا ریمانڈ وہاں پر لوکل میجسٹریٹ ہیں وہ دیں گے، وہ جو میکسیمم 14 دن تک دے سکتے ہیں، اور اس کے دورانیے میں کسی وقت بھی جوڈیشل لاک اپ میں بھجوایا جا سکتا ہے. ان کو جس دن جوڈیشل لاک اپ میں بھجوایا جائے گا وہ کل ہو سکتا ہے، 3 دن بعد ہو سکتا ہے، 7 دن بعد ہو سکتا ہے. پھر آپ بیل اپلائی کر سکتے ہیں، جو کہ ہم فوراً انشاءاللہ اپلائی کریں گے. ان وانس جب ہم بیل اپلائی کر دیں گے، اگر خدا نہ خواستہ ٹرن ڈاؤن ہوتی ہے، پھر ہمارے پاس سپیریئر فورم یعنی کہ ہائی کورٹ، اور ہائی کورٹ کے بعد سپریم کورٹ تک ہے. اب جو کچھ ہے وہ اسلام آباد میں، جو کہ کریکٹ فورم بھی ہے اس کا اس وقت، وہاں پر ہی معاملات چلیں گے. ٹھیک ہو گیا. اور فواد صاحب پر ایگزیکٹلی کیا آئین کی کون سی دفعہ لگائی گئی ہے جس میں ان پہ یعنی ایک تو ہے نا ہم نے سن لیا عام الفاظ میں کہ بھئی یہ ہوا اس پہ جو ہے، لیکن اگر قانون آئین کی لینگویج میں بتائیے ہمیں کہ ان پر کیا الزام ہے؟ دیکھیں جی، فواد صاحب پر الزامات جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے جو وہاں پر الیکشن کمیشن آف پاکستان ہے ان کو ڈرایا دھمکایا ہے، جو 5-6 بھی لگائی ہے، اور ساتھ ساتھ یہ بھی کہا کہ آپ نے اکسایا لوگوں کو ان کے خلاف. پھر سیڈیشن کے چارجز بھی، جو کہ پاکستان کی سب سے کامن پریکٹس ہے کہ کسی بھی چیز کے اوپر سیڈیشن لگا دے، اور جسے کہتے ہیں غداری کی طرف بات ہر دفعہ لے جائی جاتی ہے. ویراز انہوں نے الیکشن کمیشن آف پاکستان کو 2-3 باتیں کی تھی، جن میں سے ایک لفظ منشی بولا تھا اور 2-3 اس طرح کی باتیں کی تھی، جس میں بھی ورڈ ریکویسٹ کا الفاظ کیا، کیونکہ ریکویسٹ ورڈ جو ہے وہ استعمال ہوا ہے FIR میں بھی ان کا. تو اگر کسی کو ریکویسٹ کرنا اسٹیٹ کے لیول پر سیڈیشن ہو سکتی ہے، یا آپ سمجھ لیں غداری ہو سکتی ہے، یا کسی کو ڈرانا دھمکانا ہو سکتا ہے، تو اس سے بڑا تو مذاق ہو نہیں سکتا. یہ بات آج عدالت لاہور میں بھی کی ہے، اور انشاءاللہ امید ہے اسلام آباد عدالت میں جب ہم کریں گے تو یہ بات عدالت سمجھے گی، اور انشاءاللہ ان کو بیل پر جلد از جلد رہا کر دیا جائے گا. ٹھیک ہے، لیکن یہ احمد صاحب یہ جو ابھی FIR کا متن ہی میں دیکھ رہا ہوں، اس میں جو انہوں نے جو کہا کہ ورنہ آپ کے اور آپ کے خاندان والوں کو یہ پے بیک کرنا پڑے گا، یہ کوئی نقطہ آپ کے خلاف جانے کا زیادہ امکان نہیں ہے کہ بھئی جو بھی ہے اس میں خاندان والے کہاں سے آ گئے، ان کو پے بیک کرنا پڑے گا؟ یہ کیا بات ہوئی؟ یہ اس کو وہ دھمکی کے پیرائے میں پروف نہیں کریں گے؟ اس میں 2 رائے ہیں. فواد چودھری صاحب کا اگر آپ سارے کا سارا بیک گراؤنڈ اٹھا لیں گے، جتنا انہوں نے آج تک کبھی باتیں کی ہیں وہ بات سخت ضرور کرتے ہیں، ان کی باتوں میں لہجہ ذرا سخت ہوتا ہے، بٹ از ویری کانشیس آف واٹ ہی سیز. یہاں پر جو بات ہے جو ایٹ لیسٹ ہمیں وکلا جس کو ہم ڈیفینڈ کریں گے، کہ اس بات کا مقصد ایسے جیسے آپ اردو میں کسی کو مثال دے دیتے ہیں کہ تمہیں فلاں فلاں یاد کروا دوں گا، اس کا مقصد یہ نہیں ہے کہ آپ خدا نہ خواستہ کی فیملیز کو تھریٹ دے رہے، یا اگر اس سے تاثر یہ ملتا بھی ہے تو ایسی کوئی تھریٹ چودھری فواد ان کی فیملیز کو نہ دینا چاہتے تھے اور نہ دی ہے.
اس بات کے اوپر اگر آپ اور پاکستان کا ایک کانسٹیٹیوشنل ادارہ اگر اس بات پر اس قسم کے کاگنیسنس لینا شروع کر دے اور کہہ دے کہ جی ہمارے خلاف اتنا سنگین معاملہ ہو گیا، اس طرح تو پھر سپریم کورٹ میں ڈیلی یہ معاملات ہوں، گورنمنٹس میں ڈیلی یہ معاملات ہوں، اور ہماری ماتحت عدالتوں میں تو اس سے زیادہ بڑھ کر معاملات ہوں، آپ کو میگنینیمٹی دکھانی پڑتی ہے. آپ ایک کانسٹیٹیوشنل ادارہ ہیں، آپ نے لوگوں کی باتیں سننی ہیں. آپ یہ نہیں کر سکتے کہ چھوٹی چھوٹی باتوں پر FIR جو ہے وہ رجسٹر کروانا شروع کر دیں. ٹھیک. اور اچھا، اب اس میں ممکنہ صورتیں کیا ہو سکتی ہیں یہ بتا دیجیے. یعنی ایک صورت مثال کے طور پہ فرام بیسٹ فار ورسٹ آپ کے اینگل سے، کہ ایک تو یہ ہوتا ہے نا کہ عدالت کہے کہ جناب یہ آپ کا موقع بالکل ٹھیک ہے اور یہ اوور ریئیکٹ کر دیا الیکشن کمیشن نے اور فواد چودھری رہا، یہ ایک بہترین صورت ہوتی ہے آپ کے لیے. اور کیا کیا صورتیں اس میں، اس کے آؤٹ کمز کیا ہو سکتے ہیں اس کیس کے؟ اور احمد صاحب اس میں جی دیکھیں، ایک تو یہ ہے کہ خدا نخواستہ بیل ٹرن ڈاؤن ہو سکتی ہے اور پھر ہمیں ٹرائل فیس کرنا پڑے گا. وہ ایک ہمارے لیے پرابلمٹک سچویشن ہو سکتی ہے کیونکہ ان کا بنیادی حق ہے بیل، اور وہ جو ہے نا رائٹ آف بیل، گرانٹ آف بیل جسے کہتے ہیں رائٹ اینڈ ریفیوزل از این ایکسیپشن. سو وہ پرابلمٹک ہو سکتی ہے اگر بیل نہ ہو اور پھر ہمیں ٹرائل کے ریگرز کو فیس کرنا پڑے گا عدالت میں، جیل میں رہ کر. اس کے علاوہ اگر بیل ہو جاتی ہے تو پھر تو ٹرائل کو پیشیوں پر بھگتنا، اور اس کیس میں جبکہ ایویڈنس بھی بہت کلیئر ہے اور اس بڑا ہی ویک کیس ہے میری نظر میں، آئی تھنک یہ بہت جلد اور بہت خوش اسلوبی سے ریزالو ہو جائے گا. اینڈ آئی ایم ویری ہوپ فل، آئی ہوپ ٹو سی ہم آؤٹ آف جیل ویری سون انشاءاللہ کسٹڈی. اوکے. اور سر یہ بس ٹورڈز دی اینڈ یہ ایک اس کا پیرلل تو میں نہیں کہوں گا ڈرا کیا جا رہا ہے، لیکن یہ ظاہر ہے سارے اس کو لوگ ایک پولیٹیکل لینس سے بھی دیکھ رہے ہیں. تو اس میں وہ لوگ نہال ہاشمی صاحب کا کیس کوٹ کرتے ہیں جو کہ ظاہر عدالت کے ججوں کے بارے میں تھا، الیکشن کمیشن کے بارے میں نہیں تھا. لیکن وہ چونکہ کہا جاتا ہے کہ الیکشن کمیشن اور پاکستان کے پاس بھی کسی حد تک کچھ جوڈیشل پاورز ہوتے ہیں، کبھی وہ اپنی توہین کا کیس بھی چلا سکتی ہے. تو وہ اس کیس سے آپ اس کو کس طرح کہیں گے؟ انہوں نے کہا تم پر اور تمہارے بچوں پر زمین تنگ کر دیں گے. نہیں سر، وہ اس لیے پیرلل ڈرا نہیں کیے جا سکتے. وہاں پر کہا گیا تھا زمین تنگ کر دوں گا تم پر اور تمہارے بچوں، پلس سپریم کورٹ کے پاس ایک پاور آف کنٹمپٹ موجود ہے. ویئرز یہاں پر پاور آف کنٹمپٹ موجود نہیں، وہ تو ہم آلریڈی کنٹینٹ کر رہے ہیں اور ہم عدالتوں میں جا کے کہہ رہے ہیں کہ اٹ از ناٹ اے جوڈیشل باڈی ایز سچ. اس کے اوپر تو بڑا کلیئر اسلام آباد ہائی کورٹ کا ویو بھی ہے اور ان کے پاس پاور آف کنٹمپٹ نہیں ہے. اس بات پر 2-3 عدالتوں سے معاملات سسپینڈ ہوئے ہیں. سو اگر الیکشن کمیشن آف پاکستان اس طرح اپنی پاور آف کنٹمپٹ ایکسرسائز کرنا شروع کر دے گی تو یہ تو پھر تاثر نظر آ جائے گا کہ ایک پولیٹیکل پارٹی کے خلاف ان کا تاثر ہے. سو آئی تھنک یہ اس طرح نہیں ہے بات. جو پاور آف کنٹمپٹ ہے وہ ایک کورٹ کے پاس ہو سکتی ہے اور کورٹ کا بڑا کلیئر ویو ہے اس پر اسلام آباد ہائی کورٹ کا کہ ECP از ناٹ اے کورٹ. سو اف اٹ از ناٹ اے کورٹ دین اٹ کی ناٹ ہیو پاورز آف کنٹمپٹ. اور کیا اس کا ایک آؤٹ کم یہ بھی ہو سکتا ہے کہ صاحب آپ نے یہ تو کہہ دیا جو آپ نے کام کہیں گے کہ ہمارا یہ مطلب ہرگز بھی نہیں تھا، تو آپ اس پر اظہار ندامت اور اظہار معذرت کر لیجئے، تو پھر شاید کوئی آگے کا راستہ اور آئندہ یہ الفاظ استعمال نہ کرنے کی یقین دہانی جو کہ عام طور پر توہین عدالت جیسے کیسز میں ہوتا ہے، اس کا ایک پاسبل آؤٹ کم یہ بھی ہو سکتا ہے اس کیس کا. میرا خیال ہے جی اس میں شاید وہ نہ ہو کیونکہ ہم اپنا ایکسپلین کرنا چاہیں گے. اگر عدالت ہو ایک سچویشن ڈفرنٹ ہوتی ہے، آپ کے الفاظ کو ڈفرنٹ کیا، بٹ یہاں پر ہم اس کو کنٹیسٹ کرنا چاہیں گے اور بتانا چاہیں گے کہ ایسی نہ کبھی ہم نے حرکت پہلے کی ہے نہ اب ہے، اور یہاں پر بھی ہمارا مقصد اور ہے. اور معافی کا تو سوال اس لیے پیدا نہیں ہوتا کیونکہ کوئی کنٹمپٹ کرنے کا نہ کبھی ہم سوچ سکتے ہیں نہ ہم نے کی ہے. سو وی وڈ لائک ٹو کنٹیسٹ اٹ اور لیٹس سی کہ ایز اینڈ وین سچویشن ڈیولپس کہ ہم اس وقت کیا اور کس طرح اس کو لیتے ہیں. بہت شکریہ احمد بنسودا صاحب وقت دینے کا. ایک بریک کے بعد ہم کنکلوڈ کرتے ہیں. فواد چودھری صاحب کی گرفتاری کے بعد سلسلہ کچھ بھی ہو ان کی رہائی کا اور آگے جو معاملات چلے، لیکن یہ ایک بڑا واضح اشارہ اس بات کا کہ سیاسی درجہ حرارت ابھی آگے مزید جانا ہے. اور اگر کسی کو یہ لگتا تھا کہ اب سے لے کر انتخابات کا پنجاب کے KP کے اور پھر عام انتخابات کا راستہ بہت صاف ہے، بہت سموتھ ہے، بہت آسان ہے، تو ایسا ہرگز بھی نہیں ہے. اور یہ بھی ممکن ہے کہ عمران خان صاحب جنہوں نے آج کی تقریر میں بہرحال کچھ حوالوں سے احتیاط کا دامن فواد چودھری صاحب کی گرفتاری کے باوجود بھی ہاتھ سے نہیں چھوڑا ہے، کیا وہ اسی سطح کی احتیاط آگے بھی برقرار رکھیں گے؟ یہ بھی دیکھنا ہوگا. شاید بات اس سے آگے بھی بڑھ جائے. سیاسی درجہ حرارت زیادہ ہے. عام طور پر پاکستان میں ماہ رمضان اور اس کے قریب کے دنوں میں سیاسی درجہ حرارت ایک دم گر جاتا ہے. پچھلے سال ایسا نہیں ہوا تھا. رمضان کے دنوں میں خان صاحب کی حکومت گری تھی اور لگتا یہ کہ یہ ماہ رمضان میں کچھ زیادہ مختلف نہ ہوگا. زندگی سے تو کل ملیں گے انشاءاللہ. اللہ حافظ.